أشهد أن عليا ولي الله. اب मिसर में बात यह है कि आइम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आइम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम है, उनकी क्या हैसियत है। हम उनको भी शफी मानते हैं, हम उनको भी वसीला मानते हैं। ठीक है। क्या ये हमारा एक खुद अपना जाती तौर पे एक वसीला बनाया हुआ है? आप ये मेरे जुमले याद रखिएगा। नंबर एक, अगर कोई शख्स खुद से किसी को वसीला बना ले ना खुदा के तकर्रुब का, तो ये खुदा की बारगाह में कोई हैसियत नहीं रखता, ठीक है। और अगर खुदा किसी को वसीला बना दे, खुदावंद करीम की जात वसीला बना दे, और ये उस वसीले का इनकार करके उसके मुकाबले में किसी को वसीला करार दे, तो ये शिर्क है। क्योंकि हुक्म किसका है? खुदा का। ये खुदा के हुक्म का इनकार करे कि नहीं, खुदा ने जिनको वसीला बनाया मैं उनको नहीं मानता, हाँ उनके मुकाबले में मैं अपने बनाए हुए वसीलों को मानता हूं, तो गोया इसने क्या किया? इसने शिर्क किया कि हुक्म खुदा का था और ये कह रहा है कि नहीं खुदा का नहीं, हुक्म तो मेरा चलेगा। इसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है। आइम अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम को जो वसीला बनाया है, वो वसीला हमने नहीं बनाया, हक सुब्हानहू व तआला ने बनाया है। काइंडली वो स्क्रीन शो कीजिएगा। ये किताब है कमालुद्दीन व तमामुन निअमा। ये किताब है शेख सदूक अलैहि रहमा की, ये किताब है जी। आगे ले जाए। ये अहमद मौजी साहब ने इसकी तहकीम की है। हदीस नंबर इस बाब की 21 है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए अली, जो मैं बात आपको बताऊं वो आप लिख लिया करें। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, क्या आपको इस बात का अंदेशा है कि मैं आपकी बताई हुई बात को भूल जाऊंगा? तो नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे इसका अंदेशा नहीं है। मैंने तो रब से दुआ की हुई है कि आप किसी चीज को न भूलें, लेकिन आप अपने शुरका के लिए लिख लिया करें। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि मेरे शुरका कौन है? नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आपकी नस्ल में जो आइमा होंगे। और वो कैसे आइमा होंगे? फरमाया जिनके वसीले से मेरी उम्मत पर अब्रे रहमत बरसेगा, जिनके तवस्सुत से दुआएं मुस्तजाब होंगी, जिनके वास्ते से बलाएं दूर होंगी और रहमतें नाजिल होंगी। नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये उनके वसीले से होता है। ये जो कायनात में हो रहा है, हमारे ऊपर रहमत बरस रही है और हमारे ऊपर हमारी दुआएं मुस्तजाब हो रही हैं, बलाएं दूर हो रही हैं, नबी खातम फरमा रही है उनके वसीले से है। फिर नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और फरमाया आपके बाद ये पहला होगा। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, फरमाया कि ये दूसरा होगा और बाकी जो 9 इमाम है वो इनकी नस्ल से होंगे। तो ये नबी खातम सल्लल्लाहु क्या अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब काइंडली ये नीचे कीजिएगा। आगे हम अगर इसको चले जाएं जी, चले जाए नीचे चले जाएं, इसके आशिया में दिखा दे। ये इसके मौके लिखते हैं वसनदहु सहीहुन रिजालुहु थिकातुन जल्ला आयु। वो फरमाते हैं इसकी सनद सही है और इसके जो रावी हैं वो बहुत ही मजबूत रावी हैं, बहुत ही ज्यादा यानी कि सिका रावी हैं, काबिल तारीफ रावी हैं। तो ये सही सनद की हमने आपको हदीस दिखाई है कि नबी खातम ने फरमाया कि इनके वसीले से ही बारिशें नाज़िल होती हैं, इनके वसीले से बलाएं दूर होती हैं, इनके वसीले से रहमत आती है। ये मौजमुल अहदीस अल मुअतबरा है। ये इसका जो है 8वीं जिल्द है इसकी। इसमें हदीस है अल अरबा में, ये इन्होंने एक हदीस लिखी है अल खिसाल किताब में से। चूंकि यहाँ वो सनदी तौर पर इनको जो मन चाहिए अपने मबना पर इनके यहाँ ये रिवायत सही है और सनद इसकी वाकया ही सही है, तो ये उन्होंने वहां पर नकल की, ठीक है। इसलिए हम इस किताब से इसका हवाला दे रहे हैं। काइंडली इसको आगे करें। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस है। मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? वो नबी खातम का फरमान था। मौला अली फरमाते हैं कि खुदा ने हमसे आगाज खलकत फरमाया और हम ही पर इख्तिताम होगा। हमारे ही तमस्सुक से और सबब से गुनाह बख्शे जाते हैं और नविश्ते तकदीर लिखा जाता है, नेकियां लिखी जाती हैं, जमाने की सख्तियां हमारे तवस्सुल से आसान क्या होती बात। हैं, हमारी बरकत से पानी बरसता है। होशियार रहो क्या और बात। फरेब में न आओ। ये हमने कोई वसीले नहीं बनाए हैं, ये हक सुब्हानहू व तआला ने वसीले बनाए, वास्ते ठीक ठीक फैज ठीक। इलाही। ये सही रिवायत है हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम की। काइंडली इसको आगे और लेकर जाइएगा। ये है किताब या मन शाह ला जी यहदर तशरीह अल तो। फकी, शेख सद्दूक अलैहि रहमा जी। की किताब है जनाब। शेख ठीक सद्दूक है। अलैहि रहमा की किताब है, जिल्द नंबर इसकी 2 है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का फरमान है। ये जियारत है एक, उस जियारत को ये नकल करते हैं, जियारत जामे कबीर है। इसमें इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम से जब तुम खिताब किया करो तो क्या कहा करो? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम अच्छा। फरमाते हैं कि इन ही लोगों से अल्लाह ताला ने खल्क की इब्तदा की और आप ही लोगों पर खल्कत को तमाम करेगा। आप ही जी। लोगों की वजह से अल्लाह ताला पानी बरसाता है, आप ही लोगों की वजह से अल्लाह ताला आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुए है, लेकिन यह कि उसकी इजाजत हो जाए। और आप लोगों के वास्ते से अल्लाह ताला लोगों के गम और अंदोह दूर करता है और सख्तियों को बरतरफ करता है।
کیا بات. امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان. اس کی حیثیت کیا ہے؟ کائنڈلی اس کو آگے کیجیے گا. یہ ملا یادر الفقی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. یہ اس کی شرح ہے روضۃ المتقین. یہ مجلس یہ اول علیہ الرحمہ نے اس کی جو شرح کی ہے، یہ اسی حدیث کے بارے میں 3213 کے بارے میں یہ نیچے حاشیہ لکھتے ہیں، وہی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جتنی زیارات ہیں نا، ان میں سے سب سے کامل اور سب سے احسن یہی زیارت ہے. یہ ہمارے یہاں روایت ثابت ہے بلا اختلاف بلا ریب، اور اس کی بہت سی شروحات کی گئی ہے، کم از کم 10 تو میری یاداشت کے اندر اس کی شروحات کی گئی ہیں. آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی صاحب نے اس کی شرح کی ہے، جس کو اردو ترجمہ چھپ کیا ہے. یہ ہے جناب معجم الاحادیث المعتبرہ. ٹھیک ہے. یہ آیت اللہ آصف موسی صاحب کی ہے، اس کا جلد نمبر 2 ہے، اس میں وہ صحیح روایت کو لکھتے ہیں. کمال الدین سیوروں نے حدیث لکھی ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، اس میں سے یہ ٹھیک ہے. حدیث کو نقل کرتے ہیں. سندن یہ روایت بالکل معتبر ہے، از لحاظ متن بھی بالکل معتبر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے احمد ابن اسحاق، وہ امام حسن عسکری السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کے بارے میں معلوم کر سکے. تو امام حسن عسکری السلام نے خود ہی ابتدا کی اور فرمایا، اے احمد ابن اسحاق، آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر قیامت تک اللہ زمین کو اپنی حجت سے خالی نہ چھوڑے گا. اب ٹھیک ہے. حجت کیا ہوگی؟ فرمایا انہی کے ذریعے بلاؤں کو اہل زمین سے ٹال دے گا، انہی کی طفیل بارش ہوتی ہے اور انہی کی برکت سے زمین اپنے خزانے ظاہر کرتی ہے. یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ جو حجت خدا ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ انہی کے وسیلے سے ہوتا ہے. تو سر ان کو وسیلہ ہم نے خود نہیں بنایا ہے، حق سبحانہ و تعالی نے ان کے ذریعے یہ نظام چلایا ہے. یعنی کہ خدا کے مقرر کردہ وسیلے ہیں جن کو ہم اپنا وسیلہ بناتے ہیں. اور وسیلہ شرک نہیں ہوتا سر. اگر وسیلہ شرک ہوتا تو خدا اپنے اور مخلوق کے درمیان ہادیان کا وسیلہ نہ رکھتا، اپنی بات کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے بیچ میں ہادی مقرر نہ کرتا. بتائیے آپ تک دین کیسے آیا؟ ہادیوں آپ کے تک ذریعے، دین کیسے پہنچا؟ نبی خاتم حجتوں کے صلی اللہ ذریعے. علیہ وسلم شریعت لے کے آئے ہیں نا، نبی خاتم لے کے آئے. لیکن اصل میں کلام کس کا ہے؟ قرآن اللہ کا. لے کر کون آیا؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو وسیلے کو سمجھ لیں کہ وسیلہ قطعاً شرک نہیں ہوتا. وسیلہ شرک کو تو حق سبحانہ وتعالی تو خود ان کو وسیلہ مقرر کیا ہے. اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا کلام بشر تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کو وسیلہ مقرر کیا ہے. لہٰذا بشر اگر اپنا کلام اللہ تک ان کے ذریعے سے لے کے جاتا ہے تو اس میں تو شرک شائبہ تک نہیں ہوتا. کائنڈلی آگے کیجیے گا. یہ ہے معجم الاحادیث المعتبرہ، جز ٹھیک. نمبر اس کا 6 ہے. اچھا، اب ہم نے اوپر آپ کو حدیث دکھا دی تھی آمین علیہ السلام سے، وہ صحیح حدیث تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بس میں جاؤ تو ان سے شفاعت طلب کرو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو اوپر دکھا دی، اس کی سند جی. بھی صحیح تھی، اور وہ اس آیت کے تحت حکم تھا جو سورہ نساء میں نازل ہوا تھا. اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جاؤ نا تو کیا کہا کرو. اس کے آخری لفظ پڑھ رہا ہوں کہ یبن رسول اللہ، آپ اللہ کے ہاں میری سفارش کریں، آپ اللہ کے ہاں میری شفاعت کریں. یہ فرماتے ٹھیک. ہیں اس کی ٹھیک. سند صحیح ہے. یعنی یہ جو اللہ نے وسیلے بنائے تھے نا، تو پھر دین نے حکم دیا کہ ان وسیلوں سے تم بھی اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کیا کرو. بھائی ان کی وجہ سے ہی تو خدا بارشیں برسا رہا ہے، تو تمہیں بھی اگر کیا کبھی بات. بارش کی حاجت ہو تو ان سے شفاعت لیا کرو. نبی خاتم سے جیسے لوگ لیتے تھے نا ان کی زندگی میں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ان کی زندگی میں طلب کرتے تھے. اب ہم نے چونکہ مضمون لمبا ہو جاتا ہے تو وہ دکھائے نہیں. ہمارے ہاں میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، احادیث متواترہ ہیں ہمارے ہاں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر. یہ کتاب ہے ملا یادر الفقی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے. کتب اربع میں یہ کتاب شامل ہے ہمارے ہاں، جلد نمبر 2 ہے اس کی. اس میں وہی ٹھیک ہے. جو امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث تھی جو زیارت جامع کبیر تھی، جو اوپر ہم نے اس کا حوالہ بھی دکھایا کہ وہ بہترین زیارت ہے. اس کے جملے کیا ہیں کہ ائمہ کو تم کیسے خطاب کیا کرو؟ اے اللہ کے ولی، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ گناہ ہیں. ان اماموں کو خطاب کر کے آپ فرما رہے ہیں جو بغیر آپ لوگوں کی مرضی کے محو نہیں ہو سکتے. لہذا آپ کو اس ذات کے حق کا واسطہ جس نے آپ لوگوں کو اپنے رازوں کا امانت دار بنایا ہے اور امور خلائق کا نگران مقرر کیا ہے، آپ لوگوں کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ رکھا ہے. آپ لوگ میرے گناہوں کو بخشوا دیں اور آپ لوگ میرے شفیع بن جائیں. یہ زیارت جامع کیا کبیر ہے. بات. یعنی تمام ائمہ سے آپ مخاطب جب ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں سندر اور متن بالکل صحیح روایت ہے. تو اچھا، یہاں پہ یہ بخش دے نہیں ہے، بخشوا دے. جی جی، یعنی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے نا، ٹھیک ہو. شفاعت کرے. جی، اس کے کیا بات. نیچے والے ہماری الفاظ جو ہیں ہم نے ہائی لائٹ تو نہیں کیے، لیکن وہ بھی جوہر بھائی پڑھ دیں. بار الہی اگر مجھے کوئی ایسا شفیع ملتا جو تیری بارگاہ میں محمد اور ان کہا کے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت ائمہ اخیار اور ابرار سے زیادہ مقرر ہوتا تو میں اسی کو اپنی شفاعت کے لیے پیش کرتا. سر اب آپ کو پتہ چلا ہم سورج کو کیوں نہیں پکارتے. ٹھیک. ٹھیک. وہ کہتے ہیں جس کے پاس جی ایسے وسیلے ہوں، جس کے پاس ایسے وسیلے ہوں، اسے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے. آگے کریں جی کائنڈلی. جی
یہ صحیح میرے روایت ہے، ذہن یعنی جی جی میسر بھائی ہم نے اب وہ جو اوپر اب چونکہ الگ الگ کتابیں ہیں نا، تو الگ الگ کتابوں میں دکھانے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو ہم اختصار کے پیش نظر میں آپ کو ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی علیہ ٹھیک ہے الرحمہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے اس میں جو یہ زیارتیں لکھی ہیں، آیت اللہ العظمہ سید ریاض نشفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں جو انہوں نے زیارات وغیرہ نقل کی ہیں، یہ دعائیں نقل کی ہیں نا، یہ انہوں نے نقل کی ہیں ہمارے جو یعنی کتب ہیں تشیع کی معتبر ترین کتب ہیں، جیسے کامل الزیارات سے انہوں نے نقل کی ہیں، جیسے مزار شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب سے نقل کی ہیں، جیسے مزار مشدی علیہ الرحمہ کی کتاب سے نقل کی ہیں، اصول کافی سے نقل فروع کافی سے نقل کی ہیں، ملنا یادر الفقی سے نقل کی ہیں، تہذیب الاحکام سے نقل کی ہیں، اور اس کے علاوہ دعاؤں کی جو کتابیں ہیں جو زمانے میں لکھی گئی تھیں، تو ان میں سے انہوں نے سند کے ساتھ یہ نقل کی ہیں، یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری مرویات ہیں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سارے ارشادات گرامی ہیں۔ تو ظاہر اس کتاب کی طرف مراجعت کی جا سکتی ہے، ہم الگ الگ کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں، بہت ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، تو ہم اختصار کے پیش نظر بتاتے ہیں۔ یہ زیارت ہے جی ائمہ 10 سے علیہ 15 السلام منٹ کی، میں کلوز اپ کرنا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے 10 سے 15 منٹ۔ بس انشاءاللہ یہ زیارت ہے جی جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جاتی ہے بقیع کے اندر، تو اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ اس میں آپ کیا کہا کریں، وہاں آپ کہا کریں کہ اور اب اس حرم میں وہ شخص آیا کھڑا ہے جو گنہگار، خطا کار اور مسکین ہے، اپنے گناہوں کا اقراری ہے، اس جگہ اپنی نجات کو امیدوار ہے، اور جانتا ہے کہ آپ کی شفاعت سے خدا اس کو ہلاکت اور بربادی سے بچائے، بس آپ سب میرے شفیع بن جائیں۔ یعنی جب وہ جنت البقیع میں تمام ائمہ کی زیارت کرتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان سب کو یہ کہیں، ان کو مخاطب کرے اور ان کو کہے کہ آپ میرے شفیع بن جائیں۔ جی آگے وہ فرماتے ہیں مستدرک میں مزار سے نقل کیا گیا کہ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ اچھا امام باقر علیہ السلام کی یہ ٹھیک ہے روایت ہے جی، آگے اس کو کائنڈلی کریں۔ وہ اس میں فرماتے بس یہ ہیں اللہ کے کہ پاس علی ہے۔ علیہ السلام سے، کہ علی علیہ السلام سے آپ یوں مخاطب ہوا کریں کہ آپ ہیں خدا کے حضور میرا وسیلہ اور میرا ذریعہ بوجہ دوستداری کہ آپ سے امید کروں، بس خدائے عز و جل کے ہاں میرے سفارشی بنیے میری حاجت برائی کے لیے، اور وہ ہے میری گردن کی آگ سے خلاصی، اس جگہ سے مجھے کامیاب کرا کے لوٹائیے، اور وہ سب کچھ دلوائیے جو واسطہ اس کی رحمت اور قدرت کے مانگا ہے۔ یعنی میں مانگا ہے علی علیہ السلام سے، اور علی علیہ السلام سے کس عنوان میں مانگ رہا ہے کہ آپ اللہ سے مجھے دلوا دیں۔ پانچویں زیارت وہ لکھتے ہیں، شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے حضرت ابو الحسن ثالث امام علی نقی علیہ السلام سے یہ روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم زیارت پڑھو تو یہ کہا کرو کہ اے ولی خدا، بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بس اپنے رب کے ہاں میری سفارش کرے کہ بے شک آپ خدا کی جناب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، خدا کے ہاں آپ کی بڑی عزت اور شفاعت کا حق ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور شفاعت نہیں کریں گے مگر جو خدا کے پسندیدہ ہوں گے۔ یہ آپ علی علیہ السلام سے خطاب کیا کریں، امام علیہ السلام کی روایت ہے علی نقی علیہ السلام کی۔ آگے کانڈلی چلے جائیں، یعنی سارے ائمہ علیہ السلام کی روایات ہے۔ یہ امام اصغر علیہ السلام کے جو نائب تھے، یہ ان کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام کو یوں خطاب کیا کہ میں آپ کی طرف آیا اور آپ پر بھروسہ کیا اپنے سوال اور حاجت کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ میری گردن آگ سے آزاد ہو اور میرا ٹھکانہ آپ کے ساتھ اور آپ کے نیکوکار شیعوں کے ساتھ ہو، اور سلام ہو آپ پر کہ آپ نے صبر کیا، بس آپ کا کیا ہی اچھا انجام ہے۔ آپ کا سائل اور امیدوار ہوں ان چیزوں کے لیے جو آپ کے اختیار میں ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کا سائل ہوں، آپ کا امیدوار ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاجتیں لے کے آیا ہوں، کس عنوان میں؟ اللہ تعالیٰ سے آپ مجھے یہ حاجتیں پوری کروا دے۔ آگے کانڈلی چلیے گا، یہ الگ الگ زیارتیں میسا بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ایک زیارت کے الفاظ میں یہ الگ الگ روایتیں ہیں، الگ الگ امام کے فرامین ہیں سارے۔ یہ فرماتے ہیں شیخ ٹھیک ہو مفید شہید اور سعید ابن طاووس نے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہے وہ یہ والی زیارت تعلیم فرمائی ہے کہ آپ علی علیہ السلام کی زیارت کیوں پڑھا کریں۔ نیچے کریں کانڈلی، امام صادق علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو آپ یہ کہا کریں، اے خدا کے دوست، بے شک میرے اور خدا کے درمیان میرے گناہ حائل ہیں جس کا بوجھ میری کمر پر ہے، انہوں نے میری نیند اڑا دی ہے، ان کی یاد سے میرا دل گھبراتا ہے، اور میں بھاگ کے آیا ہوں خداوند کریم کی طرف اور آپ کی طرف، بس بواسطہ اس کے جس نے آپ کو اپنا رازدار بنایا، اپنی مخلوق کا معاملہ آپ کو سونپا، اس نے آپ کی اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ اور آپ کی محبت اپنی محبت کے ساتھ رکھی، آپ خدا کے ہاں میری سفارشی بنے اور جہنم سے پناہ دیں۔ نیچے کریں کانڈلی، اور حالات میں میرے مددگار ہوں، یعنی آپ میرے مددگار بنے، اے دوست خدا، اے حجت خدا، اے خدا کے باب حتہ، آپ کا محب، آپ کا زائر، آپ کی قبر کی پناہ لینے والا، آپ کی درگاہ پر آنے والا اور آپ کے جوار میں آ رہنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ خدا کے ہاں اس کی سفارش کرے کہ اس کی حاجت پوری ہو اور مقصد حاصل ہو دنیا اور آخرت میں، کیونکہ خدا کے حضور آپ کی بڑی عزت ہے اور آپ کی شفاعت قبول ہو۔ جی آگے چلے۔
ہمارے یہاں تو بہت واضح ہے جی، سلامت رہے۔ جی، یہ روزہ امام حسین علیہ السلام کے اعمال میں ایک وہ دعا ہے جسے ابن فہد نے عدت الدائی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص خداوند عالم سے کوئی حاجت رکھتا ہو تو روزہ امام حسین علیہ السلام کے سرانے کی طرف کھڑے ہو کر یہ کہے، اے ابا عبداللہ، یعنی امام حسین علیہ السلام، میں گواہ ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کی جگہ کو دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، آپ اپنے کیا رب کے بات، ہاں زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، بس اپنے اور ہاں میرے ہاں، رب سے میری حاجات پوری ہونے کی دعا فرمائی۔ کیا بات، یہ تو وہی امام علیہ لفظ آ السلام کا گئے نا فرمانا شاہ صاحب جو آیت کے اندر آتے ہیں کہ شہید زندہ اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، یہ تو جی وہی جی لفظ آ سارا وہی گئے۔ وہی بالکل شیخ کلینی علیہ الرحمٰ نے امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس یہ زیارت پڑھا کرو۔ اچھا، یہ زیارت کے بارے میں آپ کو میں ضمن بتا دوں کہ زیارت قریب اور دور دونوں سے پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ قبر مبارک پر ہی آپ پڑھیں، آپ گھر سے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوں، آپ اپنے رب کے حضور میری سفارش کریں، اے رسول خدا کے فرزند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا۔ نیچے کانڈلی کریں، میں بتاؤں یہ زیارت کون سی، تھوڑا سا نیچے نیچے ایسے نیچے، یہ زیارت عاشورہ کے بعد کی دعا ہے، اب تھوڑا اوپر کریں، یہ زیارت عاشورہ کے بعد کی دعا ہے، یہ یعنی الگ روایت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم کیا دعا کیا کرو، اے امیر المومنین، اے ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ دونوں کی زیارت کو آیا کہ اس کو خدا کے ہاں وسیلہ بناؤں جو میرا اور آپ کا رب ہے، میں آپ کے ذریعے اس کی ٹھیک طرف ہو، متوجہ ہوا اور آپ دونوں کو خدا کے ہاں سفارشی بناتا ہوں اپنی حاجت کے لیے، بس میری سفارش کریں، اور آپ دونوں خدا کے حضور پسندیدہ اور بہت بلند مقام رکھتے ہیں، بہت زیادہ آبرو ہے آپ کی، بہت اونچا مرتبہ ہے آپ کا، اور بہت ہی خداوند کریم سے آپ تعلق رکھتے ہیں، بے شک میں آیا ہوں، میں پلٹ رہا ہوں آپ دونوں کے ہاں سے اس انتظار میں کہ میری حاجت روا ہو جائے، پوری ہو جائے، میری مراد بر آ جائے، خدا کے ہاں سے آپ کی شفاعت کے ذریعے جو میرے حق میں ہے آپ خدا کے ہاں ندا کریں گے، لہٰذا میں مایوس نہیں ہوں، آپ اللہ کے ہاں میرے شفیع ہیں، یعنی میں نے جو حاجت آپ کے پاس پیش کی ہے آپ شفیع ہیں، اب آپ خداوند کریم کے درگاہ میں وہ کیا حاجت پیش بات، کر کے میری حاجت کو پورا فرمائیے۔ نیچے کیجیے گا کانڈلی، یہ ہاں جی تھوڑا سا نیچے کریں گے آپ کانڈلی، میں اس ٹھیک کا ہے نام پڑھ دوں۔ یہ زیارت ہے، زیارت جامع کبیر، وہ جو اوپر ہم نے بتائی تھی، یہ اوپر کرے، بس یہ ختم ہونے ٹھیک والا ہے، آخری اسکین انشاءاللہ۔ یہ زیارت کبیر کے لفظ ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تو مائمہ کو یہ کہا کرو کہ اے دوست خدا، بے شک میرے اور خداوند عز و جل کے درمیان گناہ حائل ہیں، جو آپ چاہیں تو معاف ہو سکتے ہیں، بس واسطہ اس کا جس نے آپ کو اپنا رازدان بنایا، اپنی مخلوق کا معاملہ آپ کو سونپا، آپ کی اطاعت کے ساتھ واجب ٹھہری، آپ میرے گناہ معاف کروائیں اور میرے سفارشی بن جائیں، یقیناً میں آپ کا پیروکار ہوں۔ نیچے کیجیے گا کائنڈلی، بس یہ آخری اسکین ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ سلامت رہے۔ خدا کی بارگاہ میں میرے سفارشی بن جائیں، اس کو اور تھوڑے نیچے کیجیے گا، اس صفحے کو نیچے، اس زیارت کو نقل کرنے کے بعد یہ ملا یادر الفقی میں جو جامع زیارت کبھی نقل ہوئی تھی، اب یہ شیخ عباس قمی کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں زیارت کے بارے میں کہ یہ دوسری لائن میں نیچے کہ علامہ مجلسی کی بقول یہ زیارت جامع میں سے ہے جو سند، متن، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہت خوب ہے، اور علامہ مجلسی کے والد ماجد نے الفقی کی شرح میں فرمایا ہے کہ یہ زیارات دیگر تمام زیارتوں کی نسبت بہتر اور کامل تر ہے، اور وہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ یہی زیارت پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے۔ ہم نے جو روایتیں دکھائی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے آخر ہم نے تقریباً 10 سے 15 کے قریب روایتیں دکھائی ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، لہذا ہمارے ہاں تواتر ہے ان روایتوں میں، اور از لحاظ متن آپ کامل الزیارات سے شروع کریں، شیخ کلینی سے شروع کریں، اور آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی تک چلے آئیں، آج تک کسی نے بھی ان زیارتوں کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا، یعنی کہ یہ پڑھنی جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں بالاتفاق ان کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، از لحاظ سند بھی یہ معتبر ہیں، از لحاظ متن بھی یہ معتبر ہیں، تشیع کا اجماع ہے ان کی صحت کے اوپر، ان کے متن کی صحت کے اوپر، لہذا سلامت رہے۔ بات کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا قرآن مجید میں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں نا، تو جب خدا کی بارگاہ میں آنا ہے نا، تو آپ اس نے جو ہادی مقرر کیا ہے نا، آپ کا جو رہبر ہے، آپ اس کی بارگاہ میں آئیں، کیونکہ اس کا خدا سے خاص تعلق ہے، اور اس سے آپ شفاعت طلب کریں، وہ آپ کے حق میں شفاعت کرے گا، خدا اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جو آیت تھی، یہ جو قرآن مجید نے ایک حکم جاری کیا تھا، یہ قیامت تک کے لیے حکم تھا، اس آیت کے تحت ہی تشیع یہ عمل انجام دیتے ہیں، اور ان کے پاس اس عنوان میں کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ احسن ہے، یہ خدا کا مقصود ہے، اس آیت میں یہ حکم موجود ہے، تشیع کے پاس متواتر احادیث ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ اپنی حاجات کو پیش کریں، تاکہ وہ حاجات حق سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو دلوا سکے، آپ کا وسیلہ بن سکے، اور یہ وہ وسیلے ہیں جو ہم نے خود
घर बैठकर अपने इज्तिहाद और इख्तियार से नहीं बनाए, बल्कि ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा वसीले हैं। हम सिर्फ उन वसीलों के जरिए खुदा से अपनी हाजत को तलब करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। खुदा पाक जाफर भाई, अल्लाह अल्लाह ताला पाक आपकी सब तौफीकात खैर में इजाफा करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में मजीद इजाफा करे। जो सबसे बढ़कर अच्छी चीज़ मुझे आज लगी है ना, वो ये लगी है कि हम अहले सुन्नत पर चीज़ें साबित करने में इस कदर वो गुम हो चुके हैं कि हम अपने मनहज की तरफ रजू ही नहीं करते ना, कि हमारी किताबों में क्या लिखा हो, अहले बैत के मनहज में क्या लिखा हो। तो हम अक्सर अपने उलमा से भी इसी बात पर सरखपार होते हैं कि अहले सुन्नत की किताबों से हवाला दे, अहले सुन्नत की किताबों से हवाला दे। तो हमें ये चीज़ भी दिखानी चाहिए, जो जाफर भाई से मैंने सीखी है इस हवाले से, कि हमें अपनी किताबों की अहमियत भी उजागर करनी चाहिए। वो किताबें कि जिनका ताल्लुक सकलैन से है, कि मैं तुम्हें तो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरे अहले बैत। और आज अहले बैत से अगर हमने रजू करना है तो वह अहले बैत का मनहज है। तो हमने अहले बैत से ये जुल्म, मैं समझता हूँ जाफर काज़मी साहब, कि ये हमने अहले बैत का मनहज लोगों से छुपाया है। तो जिस तरह आप अब थोड़ी सी एडिशन कर देते हैं ना, कि लोगों पर हुज्जत भी तमाम हो जाए उनकी किताबों से भी, और फिर एडिशन आप करते हैं अपनी किताबों से भी, मनहज अहले बैत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आज आपने इमाम जाफर सादिक का फरमान दिखाया, इमाम मूसा काजिम का दिखाया, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का दिखाया, रसूल अल्लाह के खुलफा के फरमीन दिखाया आपने। तो ये बहुत कमाल है, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस तरह ही इस चीज को रखेंगे, क्योंकि अहले बैत के मनहज में इन चीजों की बहुत ज्यादा वजाहत है और बहुत ज्यादा डिटेल तफसीर मौजूद है। तो मजीद कोई गुफ्तगू करनी है या इसको एंडिंग की तरफ लेकर जाएं आप या कोई बात करना चाहेंगे आप? साकिब शाह साहब, इजाजत है? हाँ, मेरे ख्याल से समाप्त करें जी। ठीक है जी, इसी के साथ ही आप भाइयों से इजाजत चाहेंगे। मकसद सिर्फ खुदा और इसके रसूल की रजा के लिए, ना तो इंजीनियर को एक्सपोज करके हमें कोई फायदा मिलना है। एक दिन इंजीनियर ने भी मर जाना है और हमने भी मर जाना है, और मरने के बाद सिर्फ एक ही चीज का सवाल होगा, और वो आपकी अकल है, आपका शऊर है, कि इसके जरिए से जब आपके सामने दो चीजें आए, तो आपने फैसला करके हठधर्मी को इख्तियार किया या फैसला करके हक की पैरवी। तो इसी पैगाम के साथ कि रसूल अल्लाह की आखिरी वसीयत को हमेशा याद रखें, कि मैं तुम्हें तो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अगर रसूल अल्लाह की आखिरी वसीयत को याद रखा होता ना, तो शय्यों की तरह आप भी उम्मत की तकफीर ना कर रहे होते। एक वाहिद फिरका है, जब इंजीनियर साहब का फिरका वजूद में आया ना, तो उन्होंने बड़े दावे से कहा कि हम किसी की तकफीर नहीं करते, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगरचे उन्होंने दीवारों पर काफिर काफिर शिया काफिर के नारे नहीं लिखे, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने उम्मत के एक बहुत बड़े हिस्से को मुशरिक करार दिया, और मुशरिक से बड़ी कोई तकफीर नहीं हो सकती। बहरहाल इससे पहले मैं शाह साहब के जज्बात को जागर करूं, हम आपसे खुदा हाफिज़ी चाहेंगे। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा करे, और सर मरने से पहले रसूल अल्लाह की आखिरी वसीयत को याद करें। रसूल अल्लाह गारंटी दे के जा रहे हैं कि इनका दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें आप सब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।